बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अभी इस वक्त मौजूद है, लेकिन जल्दी से मैं आपके सामने कुछ अहम खबरें जो अब तक की अपडेट्स हैं वो रख दूँ, उसके बाद फिर उनसे तफसील से बहुत सारे सवालात हैं। मार्शल एमरजेंसी की खबरें भी आपको पता है इस वक्त सामने आ रही हैं। मईशत इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद गली में पहुँच चुकी है, डेड लॉक नज़र आ रहा है और नून लीग की तरफ से बार बार मुज़ाकरात की पेशकश है। अब इनका बस नहीं चल रहा कि किसी तरह उड़कर अडयाला जेल पहुँचें और इस जमहूरियत को बचाएं जिसका फॉर्म 47 का फंदा ये लगा चुके हैं। उलमाए कराम ने आज इद्दत निकाह केस में देर से ही लेकिन बड़ा अहम इजलास, गवाहान जो केस करने वाले हैं उन पर कार्रवाई का मुतालबा, औरत की गवाही को तस्लीम करने का फैसला किया और उसके साथ साथ जो मार्शल लॉ और एमरजेंसी की सदाएँ हैं, खान के ऊपर अलकादर ट्रस्ट केस में 4 से 5 गवाहान पर बहुत दबाव डाला जा रहा है, लेकिन अहले खाना है उनकी फैमिली पर जो दबाव की बातें वो दुरुस्त नहीं है। कुछ लोगों ने खबरें दी हैं वो दुरुस्त नहीं निकली। मलिक रियाज साहब ने डिनाई भी किया। मलिक साहब पर बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं कल तक ही आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि उन पर दबाव था, लेकिन वो गवाह नहीं बन रहे। फ़रह शहज़ादी, जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर, इसमें बहुत सारे और लोगों के नाम भी हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर का नाम भी इसमें शामिल है। उसके अलावा कुछ और भी गवाहान हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चूँकि अली अमीन मेरे साथ मौजूद है, अली अमीन साहब ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। सबसे पहले ये बताएं जी कि SIFC में अभी आर्मी चीफ से आपकी 2 मरतबा मुलाकात भी हुई, इसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुतालिक कुछ डिस्कशन हुई है आपकी? SIFC में जी मुलाकात तो नहीं थी, ये तो हमारी पहले एक प्रेजेंटेशन हुई थी SIFC के हवाले से, उसकी फॉलो अप मीटिंग थी रिगार्डिंग वो जो कुछ ऐसे हमारे वो सेक्टर्स है और उसमें हमारे सूबे के भी कुछ सेक्टर्स हैं और कुछ काम करना चाहता है SIFC जो एक इदारा बना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तो उस हवाले से थी और उसकी वो एक मीटिंग थी, कोई मुलाकात उसमें थी नहीं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पे थे और हमारे से पहले भी एक मीटिंग थी उसमें भी थे और उसके बाद उसमें भी थे। वो तो सारी बातें वहाँ पे मीटिंग में आए तो वो मुलाकात हुई है, उसमें ऐसी कोई बातचीत है, कोई एजेंडा नहीं था कोई इस तरह की बातचीत का उसमें। अभी अली साहब ये जो साइफर केस तो उड़ता हुआ नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पर, लेकिन अलकादर ट्रस्ट में जो वारदात करने की कोशिश है उसमें जुल्फ़ी बुखारी का नाम भी है, उसमें आपका नाम भी है, बहुत सारे मलिक रियाज साहब का नाम भी है। इन पर दबाव भी बड़ा बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में जो आपकी तरफ से जो गवाहान हैं और आपका अपना नाम भी है, तो ये सारा सिलसिला किस तरफ जाएगा? उसमें तो जी हमने अपने नाम दिए हुए हैं उस केस के हवाले से, जो कैबिनेट मेंबर्स थे उसमें चूंकि वो विटनेसेस जो हैं वो पेश होने हैं उसके अंदर, तो उस पे हैं जो नाम दिए गए हैं हमारी तरफ से, तो उनमें मेरा नाम भी है और बाकी जो नाम आप ले रहे हैं सबके नाम है उसमें। और हमें जाके अपना वही बयान देना है कि जो हकीकत है, और हकीकत यही है उसके अंदर कि जो भी हुआ है उससे न किसी का जाती फायदा हुआ है और न ही उसमें कोई करप्शन हुई है, और वो किस तरह किस्म की चीज़ है ये उसमें खामा पे ही उसको जिस तरह बाकी केस बनाए हुए हैं ये भी उसी नवीयत का एक केस है, एक मजाक है कि एक ऐसा केस कि जिसके अंदर न ही किसी को कोई फायदा हुआ, न ही किसी ने कोई बेनिफिट लिया, और उसके बाद जो है वो खामा पे केस बना के वही वो डिलेइंग टैक्टिक्स करके वो खान साहब को अंदर रखने का जो एक तरीकाकार इख्तियार किया गया है, ये भी उसकी एक कड़ी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरा नाम भी है शामिल है उसमें, जो गवाह के लिए हमने ऐसे गवाह जाना है वहाँ पे और अपनी गवाही देनी है, तो वो सबकी गवाही एक ही होगी और एक ही बात होगी, छुपी हुई बात ही नहीं। इट वाज अ कैबिनेट मीटिंग डन इन फ्रंट ऑफ द होल कैबिनेट और द होल कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इट, तो वो तो एक कलेक्टिव कैबिनेट डिसीजन है, उसमें तो खान साहब का कोई काम है ही नहीं कि खान साहब ने कोई जाती तो किया नहीं था, कोई पर्सनल लेवल पे तो नहीं किया था, और हम उसको ऑन करते हैं एज कैबिनेट। अच्छा अली साहब ये बताइए, अभी इद्दत निकाह के मामले में तमाम उलमा मशाइख जो हैं अभी इन्होंने देर से सही लेकिन उन्होंने अभी जो औरत की गवाही को भी एक तो तस्लीम किया, और दूसरा ये जो लोग जिन्होंने इस सारे मुतनाज़ा गैर मुनसिफाना केस में गवाहियाँ दी हैं लोगों ने, इस केस में लोग जो इस ट्रायल को चलाते रहे, इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे सिस्टम में ही, कानून में ही एक चीज होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा किसी किस्म का कोई किसी किस्म का फैसला सुनाता है या कोई FIR होती है इस तरह की किसी के ऊपर जो बाद में साबित नहीं हो सकती, तो जब तक सजा और जजा दोनों तरफ से नहीं होगी तब तक ये विक्टिमाइजेशन जो है वो चलती रहेगी। तो मैं तो इस चीज का कायल हूँ कि हर तरह के कानून के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि अगर कोई गलत केस करके उससे जो अगला सफर करता है और बाद में उसमें कोई ना निकले, तो वो केस बनाने वाला, उस केस में फैसला देने वाला, उसको भी कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए ताकि लोग इस चीज को अवॉइड करें। दूसरी जो चीज आप कह रहे हैं कि इद्दत का जो केस है, ये तो निहायत ही शर्मनाक और बहुत ही घटिया हरकत है कि एक ऐसा केस बनाया गया है कि जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, इस्लाम जो उसके बारे में कहता है उसके खिलाफ एक केस बना के और सजा दी गई है, जो निहायत ही मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे शर्मनाक हरकत है।
تو انشاءاللہ اس کیس میں فیصلہ محفوظ ہے. مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ 29 تاریخ کو جو فیصلہ آئے گا اس پہ کیس ختم ہو جائے گا. اچھا علی صاحب، ابھی آپ کی عمران خان صاحب سے شاید ملاقات بھی ہے 1-2 دن کے بعد. یہ بتائیں کہ اس میں ابھی نون لیگ کی طرف سے تو واضح طور پر آپ کو مذاکرات کی آفر بھی آ رہی ہے. رانا ثناء اللہ جو ہے وہ بار بار آپ کو ہر ٹی وی پروگرام میں وہ باقاعدہ طور پہ کہہ رہے ہیں ہم تو بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم راستہ بھیج رہے ہیں، پیغام بھیج رہے ہیں. تو ایسے میں کوئی آپ کی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی راستہ موجود ہے؟ آپ خان صاحب سے اپنی ملنے بھی جا رہے ہیں؟ خان صاحب سے میری ملاقات تو یہ بالکل کرنے نہیں دیتے ہیں. بڑی مشکلات آتی ہیں مجھے اور کافی دنوں بعد ہی کوئی ملاقات کا موقع ملتا ہے. ابھی پھر دوبارہ میری ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے آنے والے 1-2 دن میں انشاءاللہ. تو اس پہ تو خان صاحب کا تو بڑا واضح موقف تھا. جب وہ باہر بھی تھے ان کا ایک موقف تھا کہ پاکستان کے لیے وہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن بات جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہوگی یہ میٹر کرتا ہے. ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کے اوپر بات ہوگی پہلے. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان پہ باقاعدہ بات ہوگی اور میرٹ کی بنیاد پہ بات ہوگی اور دلائل کے ساتھ بات ہوگی. تو اس پہ جو بات چیت کا دروازہ ہے ہمیشہ سے کھلا ہے ہماری طرف سے. خان صاحب نے آپ بتایا بھی ہے، نام بھی دیے ہیں کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں مذاکرات. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر خان صاحب سے مذاکرات کر رہے ہیں تو خان صاحب کیونکہ اس وقت اویلیبل ہیں اور ہر ایک کی اپروچ میں ہیں، ان سے خود مل کے بھی بات ہو سکتی ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک کے اب حالات بنتے جا رہے ہیں، جو معاشی مسائل سے ملک دو چار ہے، پھر ایک مینڈیٹ چوری کر کے ایسے لوگوں کو بٹھا اور چیلنجز بڑھ. خان صاحب ایک واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جنہوں نے نیشنلی انٹرنیشنلی پاکستان کے ایک امیج بلڈنگ کی بہت زیادہ، اور ایک مسلم امہ کو جو ہے اکٹھا کرنے کا انہوں نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیے اور جس کو پوری دنیا میں سراہا گیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صرف پاکستان کے نہیں اور دنیا کے نہیں، اسپیشلی مسلم امہ کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے بات کی کشمیر کے حوالے سے، اس طرح انہوں نے ہمیشہ بات کی فلسطین کے حوالے سے، اور عملی طور پر بتایا کہ جو ہمارا ایک بنیاد ہے پاکستان کی، جو ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا، تو اس پہ ہمارا فرض بنتا ہے، دینی فرض بھی ہے، اخلاقی بھی ہمارا فرض ہے، اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے بغیر اس ملک کے عوام کا نہیں کسی پہ اعتماد ہے، اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بھی اعتماد نہیں ہے. اور اسی لیے حالات ان سے نہیں سنبھل رہے ہیں. انہی وسائل کے ساتھ عمران خان صاحب جو ملک میں حکومت چلا رہے تھے تو آپ کے سامنے تھے، جو ریٹ تھے وہ بھی کنٹرول تھے، ملک میں روزگار بھی تھا، ملک کی جو ایکسپورٹ تھی وہ بھی بڑھ رہی تھی، ملک میں جو ریونیوز تھے وہ بھی بڑھ رہے تھے. اسی طرح ایک خود مختار اور خوددار قسم کی ایک زبردست خارجہ پالیسی بھی چل رہی تھی. اور خان صاحب کو جو رجیم چینج کیا گیا، ایک سازش کی گئی، اس سے جو نقصان ہوا ہے اس ملک کا اور اس ملک کی عوام نے جو بھگتا ہے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب کے ٹینیور کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر لا اینڈ آرڈر کے کیا صورتحال تھی، اور اس کے جانے کے بعد کا دیکھ لیں تو ایک واضح بہت بڑا فرق ہے. اور ہر چیز جو ہے وہ نیگیٹیوٹی طرف گئی ہوئی ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ روزگار ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ مہنگائی ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہی اندازہ ہے پوری دنیا کو بھی اور پورے پاکستان کو اور عوام کو بھی کہ عمران خان ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں. تو عمران خان سے کے ساتھ بیٹھ کے بات نہ کرنا اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے. اچھا علی صاحب، یہ جو حالات آپ نے ابھی بتائے ہیں، جس طرح کے اب آپ کو بھی پتہ ہے ان حالات میں اگر مذاکرات بھی آپ لوگوں کے نہیں ہونے، ملک کو بھی نہیں چلنا، ججز کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس طرح عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہے، ان حالات میں جو مذاکرات ہیں وہ بھی اگر کسی طرف نہیں جاتے تو پھر تو معاملہ مارشل لا کی طرف جا سکتا ہے، ایمرجنسی کی طرف جا سکتا ہے، گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. تو اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ممکن ہے اس صورتحال میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے حالات میں ہم مارشل لا لگایا جہاں جا سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی ایک منی مارشل لا تو ہم نے 9 مئی کے بعد گزارا ہے. جو حالات گزرے ہیں ہماری پارٹی کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، ہمارے ورکر کے ساتھ، ہماری خواتین لیڈرشپ، ہمارا لیڈر عمران خان خود ابھی تک جیل میں ہے. تو ایک منی مارشل لا تو انہوں نے لگا کر دیکھ لیا، اور اس طریقے سے پھر عمران خان کو عوام نے ووٹ دیا تو عوام نے مسرت کر دیا ان ساری چیزوں کو. اس کے بعد پھر اگر کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے تو میرے خیال میں ملک کے مفاد پہ نہیں ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ جو ملک کے اس وقت بڑے ہیں اور جو بیٹھے ہیں یہاں پر وہ اس طرح کا کوئی کام کریں گے کہ مزید ملک جو ہے وہ اندھیروں کی طرف جائے. اچھا، ابھی جو آپ کی آرمی چیف سے ملاقات تھی جو ISIFC میں بھی، اس کے بعد آپ نے ایک بیان دیا کہ آرمی چیف کے ساتھ جو بات چیت کر کے مذاکرات کا ماحول نہیں ہے. تو ماحول سے کیا مراد؟ کیا یہ آپ لوگوں کے کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ کے کیسز بھی چل رہے ہیں، کل آپ کا صدر دفتر بھی توڑا گیا،
یا قیدی بھی ابھی آپ کی جیلوں میں، کیا آپ یہ ماحول کی بات کر رہے ہیں یا آپ ان کا یا ان کے رویے کے متعلق بات کریں کہ وہ کوئی لچک نہیں ہے، وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کسی صورت میں؟ وہ جی انہوں نے سوال کر دیا کہ آپ کی بات بھی، تو میں نے ان کو بتایا کہ اب ایک بندہ مل رہا ہے، ایک میٹنگ کے لیے آیا ہوا ہے، وہاں پہ ڈفرینٹ لوگ ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے ملتے ہیں، اور وہ اس پہ تو یہ بات چیت نہیں ہو سکتی. تو میں نے اس کے جواب میں یہ بات کی ہے کیونکہ وہ سوال انہوں نے ایسا کر دیا تو میں نے اسی مطابق ہی جواب دیا ان کو. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ڈیڈ لاک ہے کسی بھی طرف سے اور ہونا چاہیے. انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے اور پاکستان کے لیے سوچنے والے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے بیٹھ کے بات کریں گے. اچھا علی صاحب، بڑا اہم سوال ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ کمنٹس بھی کیے ہوئے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے تو بڑا ایگریسو سٹائل ہے، آپ کے تو بڑے مزاحمتی بیان آتے ہیں، لیکن مفاہمت آپ لوگ اس وقت کیا اس طرف چلے گئے ہیں اب؟ کیونکہ بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ خان کی رہائی کے لیے کوئی احتجاج والا معاملہ نظر نہیں آ رہا، تو اس میں اب ابھی کیا لوگ آپ کوئی مفاہمت کی وجہ سے خاموش ہیں، کوئی آپ کی حکمت عملی ہے، یا آپ کو خطرہ ہے کہ ایک دفعہ پھر کوئی 9 مئی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا پارٹی کے اندر خوف ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ مفاہمت سے مزاحمت سے مفاہمت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ احتجاج کی جب بھی کال آتی ہے تو کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ ہم تو بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ایک جو پہلے ایک 9 مئی کا جو ایک فالس فلیگ آپریشن ایک ہمارے کھاتے میں ڈالا گیا ہے کر کے، تو اس میں آلریڈی ایک ایسی چیز ہو چکی ہے کہ ہم تو پرامن تھے، اور آپ دیکھیں خود کے آدمین راشد بیچاری تو کہہ رہی تھی کہ کوئی اندر نہ جائے، اس کے باوجود ابھی تک وہ جیل میں ہے. اسی طرح اگر آپ کہیں کہ چلیں کیوں باہر کیوں نکلے اور پرامن نہیں تھے، تو اس میں جو لوگ پھر پی ٹی آئی چھوڑ گئے تو ان کے اوپر بھی کوئی کیس نہیں ہوا، ان کو کچھ نہیں کہا گیا. تو یہ کھلی کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، اور جس میں عوام سمجھ چکی ہے اس بات کو کہ صرف پی ٹی آئی کو وکٹمائز کرنے کے لیے، لیڈرشپ کو، ورکرز کو، پارٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک ساری ایک کارروائی کی گئی، اور اس کارروائی کے وہی لوگ ہی اس کارروائی کے ذمہ دار ہیں جس کو اس سے فائدہ ہوا ہے، اور یہ ایک دن سامنے آئے گی. یہ کوئی چھپنے والی چیز نہیں ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جی اب خان صاحب خود تمام فیصلے کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس حوالے سے، اور اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں، وہ لیڈر ہیں اس بات کو کہ اب دوبارہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی پرامن احتجاج کوئی اسکیل پہ کر کے کریں، تو اس میں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کوئی اس طرح کی دوبارہ جو ہے وہ ایک ریپیٹیشن کی جائے، اس طرح کا کوئی ہمارے اوپر کارروائی کرنے کے لیے دوبارہ کوئی نیا ڈرامہ نہ رچایا جائے. تو باقی تو انشاءاللہ عوام تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور ہم ساتھ ہیں. جب بھی ہمیں کال دیں گے تو انشاءاللہ ہم تو تیار بیٹھے ہیں، اور جس طرح یہ سب کہتے ہیں کہ ان کی کوئی نہ کوئی ریڈ لائن ہے، تو ہماری تو ریڈ لائن عمران خان ہے، تو ہم اس پہ قائم و دائم ہیں. اچھا علی صاحب، ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف کا اتحاد ہے، مولانا صاحب کے ساتھ آپ کا ایک پرانا، آپ کو پتہ ہے ایک کافی عرصے سے ایک معاملہ بھی الیکشن میں آپ نے ان کو ہرایا، لیکن اب احتجاج کے معاملے پر خان صاحب نے بھی آپ کو ہدایت دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کی اتحاد ہوتا ہے تو اس میں تو آپ کی تحریک کو بڑا فائدہ ہوگا. تو اس وقت کوئی آپ کی طرف سے کوئی ایسی رکاوٹ نظر آ رہی ہے یا کوئی ایسا کوئی معاملہ جس پہ آپ کو اعتراض ہو؟ دیکھیں جی، مولانا صاحب کا جو بیانیہ تھا خان صاحب کے بارے میں، ہماری پارٹی کے بارے میں، بڑا سخت تھا، اور اب ان کا جب دوبارہ ایک رویہ ٹھیک ہوا اس حوالے سے، تو ایک جو ہماری تحریک ہے جو پاکستان کے لیے ہے، اپنے آئین کے تحفظ کے لیے ہے، پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے، اور اس میں وہ ہمارے حق میں بیان دے رہے ہیں، اس پہ اسٹینڈ لے رہے ہیں، تو ہم نے تو ویلکم کیا ہے ان کو. تو میری طرف سے کوئی سختی تو نہیں ہے اس کے بعد سے. میں تو اپریشیٹ کیا اس چیز کو کہ مولانا صاحب اپنی اصلاح کر کے اگر رائے حق کی طرف آئے ہیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں ان کو. اچھا، یہ بھی آپ نے جو بجٹ پاس کر دیا خیبر پختونخوا کا، وہ بڑی جلدی پاس کیا آپ نے. اس میں وفاقی حکومت تو کہہ رہی ہے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنا بجٹ اناؤنس کر کے ہمیں پھنسا دیا ہے، ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں. تو بجٹ پہلے پاس کرنے کی کیا وجہ تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آئین میں اس طرح کی کوئی میرے پہ پابندی نہیں ہے اس چیز کی، کسی صوبے پر بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے چونکہ ہماری تیاری مکمل تھی تو ہم نے اپنا بجٹ دے دیا ہے، اور باقی اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس حساب سے جو ہم نے بجٹ دیا ہے، تو وفاقی بجٹ جو ہے اس کا ہم نے تو دیا ہے 11,000 ارب کے حساب سے کہ جو ریسیپٹس ہوں گی وہ اتنی ہوں گی، لیکن جو ان کو آئی ایم ایف کی طرف سے دیا گیا ہے، جو ان کا ہدف ہے اس وقت جو انہوں نے کرنا ہے، وہ ہے تقریباً 13,000 ارب. تو ہم نے تو اس سے بہت نیچے دیا ہے، اور اگر وہ وفاق کا بجٹ پاس کرتی ہے اس حساب سے تو اس سے تو ہمیں مزید بھی، ہمیں جو ہمارا ایل ایف سی شیئر ہے اور باقی چیزوں میں ہمارے شیئر ہیں، تو ہمیں مزید زیادہ پیسہ آئے گا. تو ہم نے تو نیچے رکھ کے بجٹ پاس کیا ہے. باقی یہ ہے کہ ہمارا صوبہ ہے، لوگوں نے خان صاحب پہ اعتماد کی ہے، ہمارے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے معاشی طور پہ ہمارے لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ہے.
جانی نقصان کے ساتھ مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے ہمارے صوبے میں، آرم فورسز کا، ہماری عوام کا. تو ہم نے تو ٹیکس میں ظاہری بات ہے ان کو چھوٹ دینی ہے، کیونکہ میں تو اپنی عوام کے اوپر کبھی بھی ایسے ٹیکس نہیں لگاؤں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ میری عوام برداشت نہیں کر سکتی. آلریڈی ہمیں اور بہت چیلنجز ہیں. تو اس حساب سے میں نے ایک بجٹ دیا ہے اپنا، ہمارے لوگوں نے مینڈیٹ دیا تو ہم نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے حالات کو، اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی اور چیزوں کے بجائے عوام کو ریلیف کی طرف ہم گئے ہیں. اور ایک انشاءاللہ فلاحی بجٹ ہوگا، اس میں ہم نے عوام کو روزگار بھی دینا ہے. انشاءاللہ ہم نے عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق غریبوں کے لیے گھر بھی بنانے ہیں. اور ریونیو جو ہمارے جو سیکٹر سے جہاں پہ ریونیو جنریشن ہو سکتی تھی، اس کے اندر ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا ہے، کیونکہ ہمارے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ہمارے عمران خان کا ویژن ہے کہ قومیں وہ آگے بڑھتی ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، کیونکہ کبھی بھی بھیک پہ چلنے والی قومیں جو ہیں وہ قوم نہیں بن سکتی، نہ ان کی خودداری ہوتی ہے، نہ ان کی خود مختاری ہوتی ہے. تو ہم اس صوبے کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا، ظاہری بات ہے ہم نے عمران خان کے ویژن کے مطابق ہی اپنے تمام تر جو ہم نے چیزیں کرنی ہیں اس کے مطابق کرنی ہے. تو ہم نے اس طریقے سے اپنا بجٹ دیا. اور اگر آئین نے ایک چیز کے اوپر ہمیں پابند نہیں کیا ہے کہ ہم نے بعد میں پیش کرنا ہے، تو ہم نے آئین کے مطابق ایک چیز کی اور اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. ہاں اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی چیز ہمارے پہ ڈالیں گے آئینی طور پہ، اگر پابند ہیں اس کے، تو ہم اس کو آپ کرنے کو تیار ہیں. اچھا، ابھی اوورسیز پاکستانی جو آپ کی جب سے حکومت بنی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انویسٹمنٹ میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہیومن کیپٹل کے ذریعے، یا اس میں کوئی ایسے آپ کے پاس کوئی ٹاسک فورس یا کچھ ایسا آپ نے کچھ بنایا ہو جس میں یہ لوگ آپ سے کنیکٹ ہو سکے؟ جی میں نے ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے، میں رابطے میں ہوں تقریباً ہر سیکٹر میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ. اور ہم زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو یہاں پہ لا کے ان سے انویسٹمنٹ کرائیں، تاکہ وہ انویسٹمنٹ کریں اور ان کو بھی اس میں فائدہ ہو، اور ہمارے صوبے کا بھی فائدہ ہو، اور ہمارے ریونیو بھی بڑھیں ان سے. اور وہی پیسہ کو پتہ ہے عوام پہ پھر لگانے کے لیے. جب پیسہ ہوتا ہے حکومت کے پاس عوام کی فلاح کے لیے، سہولیات کے لیے، اور عوام کے لیے بہتر ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر، ہر چیز کے لیے جو ہے وہ پیسہ پھر استعمال ہوتا ہے. تو باقی ہم انشاءاللہ سبھی سوچ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے نام سے جو ہے انشاءاللہ اپنا ایک بانڈ ہم انشاءاللہ بنانا چاہ رہے ہیں. ایک بانڈ ہوگا جس پہ ہر مہینے قرآن اندازی بھی ہوگی، اور اس پہ پھر اوورسیز کو بھی ہم کہیں گے کہ آپ آئیں اور اس میں انویسٹ کریں. تو وہ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جب ایک اماؤنٹ آ جائے گی، ہمارے پاس اپنا بینک، ہمارا خیبر بینک ہے، اس کے اندر اس سے ہم فلاحی کام بھی اپنے کرتے رہیں گے، اپنے صوبے کام بھی کرتے رہیں گے. اور جو ایک بانڈ ہوگا اس کی قرآن اندازی جو ہوگی، اسے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا رہے گا. تو ہم یہ نہیں سمجھتے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے اپنے لوگوں کو یا اپنی حکومت کو اس چیز پہ لگائیں کہ ہم ڈونیشن زیادہ لیں. اور کوئی دیتا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں اس کو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو، ابھی ہم نے جو نئی کمپنیز بنائی ہیں وہ اس لیے بنائی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایز آف بزنس ہو، ایز آف انویسٹمنٹ ہو. تو اس کے لیے ہمارے ان سے رابطے ہیں انشاءاللہ، اور ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں. اور باقی کچھ ایسی اسکیم بھی لا رہے ہیں کہ جس میں اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے کیپٹل جو ہے وہ پڑا ہو یہاں پر پختونخوا حکومت کے پاس، پختونخوا حکومت اس کو استعمال کر سکے پختونخوا کی فلاح و بہبود کے لیے. تو اس کے لیے ہم بانڈ کا انشاءاللہ ایک ہم لانے لگے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ پھر لوگوں کو موقع ملے گا اور لوگ اس پہ انویسٹ کریں، اور اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا. اور قرآن اندازی میں اگر ان کا انعام نکل آتا ہے تو ماشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا علی صاحب، ایک بڑا ایک اہم معاملہ اس وقت جو سوشل میڈیا، تحریک انصاف کی بہت بڑی طاقت ہے اس میں. اب انفرادی سطح پر کچھ لوگوں کو ابھی خیبر پختونخوا میں اٹھایا بھی جا رہا ہے، جس میں ابھی وجاہت سمی آپ کو پتہ ہے جو شیر افضل مروت کے ساتھ ان کے کوارڈینیٹر بھی ہیں شاید، اور مانسیرا کے عدنان شاہ، اس طرح وہ بھی ابھی اس سے پہلے بھی 2-3 کیسز ہوئے ہیں. تو یہ آپ کی پارٹی پالیسی کیا ہے؟ یہ جو نوجوان سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں، بولتے ہیں، بعض اوقات یہ شاید کوئی لائن کراس کرتے ہیں جو آپ کی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. پارٹی کی اس پہ ہدایات اگر آ جائیں، نوجوانوں کو پتہ ہو کہ انہوں نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، یا آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی مشکل وقت میں ان کی مدد کریں گے، یا وہ آپ سے کیسے رابطہ کریں، یہ سارا اگر آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے، نوجوانوں نے کرنا کیا ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں. دیکھیے جی، پختونخوا میں تو کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہوتی ہے تو مجھے ایک رابطہ کی ضرورت نہیں ہے. میں چونکہ پختونخوا کا چیف ایگزیکٹو ہوں، ماشاءاللہ عمران خان نے مجھے بنایا، اور میری ذمہ داری ہے پختونخوا کی تمام عوام اور ظاہری بات ہے جو پارٹی کے ورکرز ہیں یا سوشل میڈیا ٹیم ہے جو بھی، تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے. پہلے جو ایک واقعہ ہوا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے بازیاب کرا لیا اس کو. اور ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی کی ایک پالیسی بھی ہے،
اور پارٹی پالیسی کے مطابق کچھ چیزوں کو جو لوگ کراس کرتے ہیں تو شاید وہ پارٹی پالیسی نہ ہوتے ہوئے وہ کراس کرتے ہیں. تو پرسنل کیپیسٹی میں اگر ایک بندہ پارٹی پالیسی سے آگے بڑھ کے کوئی ایسا کام کرے گا جو پارٹی پالیسی نہیں ہے, پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے, ایک ایسی چیز جس کا ہمیں عمران خان نے نہ کبھی کہا نہ کبھی بولا اور نہ ہی ہمارے اندر ایسی سوچ ڈیولپ کی, تو بات یہ ہے کہ کسی شخصیت سے تو کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اداروں سے اختلاف کرنا کبھی عمران خان نے بولا ہے اور نہ ہی ہمیں کبھی تربیت دی ہے. تو کچھ لوگ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ایسا ایشو آ جاتا ہے, لیکن ہم ماشاءاللہ پھر اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور مسئلے کو حل کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ہماری گریپ ہے اپنی انشاءاللہ گورنمنٹ پہ اپنے اس پہ, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اداروں سے منسلک ہوتی ہیں تو اس کے اندر تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے کچھ چیزوں میں, تو باقی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے. لوگوں کو اس پہ واقعی بہت سارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ اس طرح سوشل میڈیا پہ اگر اپنی طرف سے کوئی لکھتے ہیں بولتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری پہ آ جاتا ہے. اس پہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی آپ لوگوں کو نہیں کہا گیا کہ اداروں پہ یا کسی فرد واحد پہ یا کسی شخصیت پہ اپنا موقف بیان کریں. اسے آپ تحریک انصاف کا موقف نہیں کہہ سکتے. علی صاحب یہی کہہ رہے ہیں, جہاں تک میرا خیال ہے. علی بھائی کریکٹ کریں if I'm wrong. آپ بڑا زبردست کام کریں مشکل حالات میں. میری نیک خواہشات ہیں آپ کے ساتھ, اور بس خان کی رہائی پر آپ کا فوکس ہو, جو لوگوں کی آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈ ہے. تو باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے. میں تو یہ دعا ہی کر سکتا ہوں. تو دعا کریں جی, بس اللہ ہمیں کامیاب کرے, خان صاحب کو اللہ تعالیٰ جلد بازیاب کرے, اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں عمران خان کے انشاءاللہ وزیر اعظم بن کر عمران خان صاحب انشاءاللہ ان تمام چیلنجز کو ٹھیک بھی کریں گے, اور انشاءاللہ پاکستان اسی راستے پہ چلے گا جس کے لیے اس کا قیام کیا گیا تھا, اور ہمارے باوجود نے قربانیاں دی تھی, اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا انشاءاللہ اس کے مطابق انشاءاللہ اس پاکستان کو صرف عمران خان ہی چلا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ عمران خان ہی دوبارہ وزیر اعظم بن کے پاکستانیوں کو اور پاکستان کو انشاءاللہ لیڈ کرے گا. علی بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. السلام علیکم.